बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल इस्लामाबाद से। कुछ बड़ी मज़े की ख़बरें आपको बताऊँगा और ऐसे बड़े बड़े झूठ, सफ़ेद झूठ बोले जा रहे हैं कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है और वहाँ के अवाम मेजॉरिटी बहुत अच्छी है, लेकिन इंडिया की बदकिस्मती है और भारतीय अवाम की बदकिस्मती है कि इस वक्त वो बिल्कुल बेक़ियादत है। भारत इस वक्त बेक़ियादत है और जिन लोगों को इक़्तिदार मिला हुआ है, जिनको हुक्मरानी मिली हुई है, उन जैसा झूठा आदमी कोई नहीं है और दुनिया भर में उनके झूठ ऐसे ऐसे पकड़े जा रहे हैं कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। 3-4 चीज़ें, ज़ुल्म सितम अपनी जगह पे, तमाम अक़लियतों पे, वो एक अलग दास्तान है, वो भी आपको सुनाता हूँ। लेकिन कुछ ऐसे झूठ जिसके बारे में आप तसव्वुर नहीं कर सकते, और जब ऐसी लीडरशिप जो है किसी मुल्क पे मुसल्लत हो जाए तो वहाँ के अवाम और उस मुल्क का क्या हाल होगा ये आप ख़ुद अंदाज़ा कर सकते हैं। ज़रा सुनिए जी। नंबर 1, एक तो आपने सुना ही है, क्या नाम है, अभिनंदन को जो अवार्ड दिया वो तो आपके सामने ही है कि एक ऐसे कारनामे पे जो कि हुआ ही नहीं और सिर्फ़ अपने लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए उनको अवार्ड दे दिया। और अवार्ड भी दिया कि इन्होंने F-16 तैयारा गिराया है पाकिस्तान का, जबकि उनके चारों जो मिज़ाइल उसके जहाज़ के लगे हुए थे MiG-21 में, जिनको हमने गिराया, हमारे पायलट्स ने गिराया, पाक फ़िज़ाइया ने, कोई मिज़ाइल नहीं चल सका, कोई फायर नहीं हो सका। और इसके बावजूद वो सारे हमारे पास में मौजूद हैं। उनका पिस्टल मौजूद है, उनका एक एक वेपन, उनके जहाज़ के टुकड़े हमारे अजायब खाने में रखे हुए हैं। वो ज़रूर देखने वाली चीज़ें हैं। इसी तरीके से अब नरेंद्र मोदी के लेवल पे, क्योंकि ये इससे नरेंद्र मोदी ही कर सकता है इस तरह के काम, अमित शाह, अजीत डोवल, नीचे कोई नहीं। लखनऊ में एक नए एयरपोर्ट का इफ्तिताह था। नरेंद्र मोदी ने 2 दिन पहले नोएडा में एक एयरपोर्ट का संगे बुनियाद रखा और इस हवाई अड्डे को जी उन्होंने कहा कि ये भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा होगा और ये सबसे बड़ा हवाई अड्डा है भारत का। उसका संगे बुनियाद रखा और तकरीरें हुई, सब कुछ हुआ और सरकारी मुलाजमीन ने समाजी राब्ते की जो वेबसाइट्स हैं उस पे कुछ तस्वीर शेयर की। यानी बीजेपी की हुकूमत ने, बीजेपी की सरकार ने उस एयरपोर्ट के इफ्तिताह के बाद कुछ तस्वीर शेयर की और बड़े बड़े एयरपोर्ट्स की जदीद तरीन, और उनको कहा गया कि ये नोएडा के जो एयरपोर्ट जिसका इफ्तिताह हुआ ये उसकी तस्वीरें हैं, और फिर पूरी दुनिया में उन तस्वीर को फैला दिया गया। उसके बाद हुआ ये कि एक चीन से ताल्लुक़ रखने वाले सहाफ़ी थे भारत में, उन्होंने ज़रा थोड़ा सा तहक़ीक़ कर ली। जब तहक़ीक़ की तो पता चला कि जो एयरपोर्ट्स की तस्वीर शेयर की गई हैं समाजी राब्तों की वेबसाइट्स पे, और जिन हवाई अड्डों को उन तस्वीर में दिखाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि ये भारत का नया जदीद तरीन एयरपोर्ट है नोएडा में, तो वो दरअसल जनूबी कोरिया और चीन के बीजिंग में कायम जदीद तरीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स की तस्वीर थी। ये इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं। तो जब ये तहकीकी सहाफ़ी ने जी सब कुछ तस्वीर शाया कर दी, सबको इकट्ठा किया, उन तस्वीर को शाया किया और वो भांडा गया फूट, और उसके बाद एक से बढ़कर एक उस पर तबसरे होना शुरू हो गए हैं। और फिर उसके बाद अपोजिशन आ गई वहाँ की, और उन अपोजिशन ने भी तमाम तस्वीर जो झूठ और जालसाजी पर मबनी थी वो शाया की, और उसके बाद उनकी अब दुर्गत बनाई जा रही है। नरेंद्र मोदी और उनकी मीडिया टीम को कोई जगह नहीं मिल रही सर छुपाने के लिए और फ़रार का रास्ता नहीं मिल रहा। मुख्तलिफ़ टीवी चैनल ने फिर उन तस्वीर को जो कि दिखाई जा रही थी उस पे काम शुरू हो गया और एक पूरी दुनिया में एक जग हंसाई का सबब बना। ये इस हद तक जालसाजी, यानी अभिनंदन को झूठा अवार्ड देना हो उसमें भी फ्रॉड, और जदीद तरीन एयरपोर्ट वो दिखा दिया जनूबी कोरिया का
اور بیجنگ ایئرپورٹ کو دکھا دیا اور کہا کہ یہ ہمارا انڈیا کا سب سے بڑا ایئرپورٹ ہے، اس سے اور کیا ہو سکتا ہے۔ ایک اور خبر بھی آپ دیکھیں، اور یہ سارے جی اب عالمی ذرائع ابلاغ جتنے بھی ہیں وہ تمام کے تمام اس خبر کو لے کے پیٹ رہے ہیں اور ان کو چھپانے کو جگہ نہیں ہے۔ اب آتے ہیں ایک اور کام کیا، انہی جھوٹوں کی وجہ سے، انہی جھوٹ اور ایک پھوکے پن کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے، یورپ نے بھی اب انڈیا کا ساتھ چھوڑ دیا ہے اور بھارتیوں کا بیانیہ جو ہے وہ مسترد ہوتا جا رہا ہے پوری دنیا میں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت خالصتان کے حق میں ریفرینڈم ہو رہا ہے، الگ وطن سکھوں کا مطالبہ، اور اس کو اب قانونی شکل دی جا رہی ہے، اور اس وقت تمام سکھ جو ہیں اپنی منزل مقصود کی طرف بڑھ رہے ہیں اور عالمی برادری کی بھی سپورٹ حاصل ہے۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ یہ پریشر ریلیز کرنے کے لیے الزام جو بھی ہے انڈیا کے پاس ایک ہی طریقہ را کے پاس کہ ہر مسئلے کا جو کیا کہنا چاہیے رخ وہ پاکستان کی طرف موڑ دیا جائے اور کہا جائے اس کو تو ISI سپورٹ کر رہی ہے، انڈیا میں جو فساد ہو اس کے پیچھے بتا دیں جی پاکستان ہے۔ تو یہی کوشش خالصتان کے بارے میں بھی کی اور سکھ تنظیموں کے خلاف کینیڈا کی عدالتوں میں گئے، انڈین ہائی کمیشن والے گئے، ہندو گئے کہ جناب یہ سارا کچھ اس کو روکا جائے۔ تو کینیڈا کی سپریم کورٹ نے یہ مسترد کر دیا کیونکہ بھارت یہ ثابت کرنے میں ناکام رہا اور سکھ سرخرو ہوئے۔ اب پاکستان کے خلاف انہوں نے ایک مظاہرہ کرنے کی کوشش کی یورپ میں، انڈیا نے، انڈین ہائی کمیشن نے اور انڈین کمیونٹی نے کوشش کی کہ وہاں پہ کیا جائے مظاہرہ یورپی یونین کے دفتر کے باہر برسلز میں، لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ جی ٹوٹل آپ ذرا سوچیں، ٹوٹل 12 افراد آئے برسلز میں۔ انڈیا نے کال دی مظاہرے کی، انڈین گورنمنٹ نے، انڈین ہائی کمیشن نے جو کہ موجود تھا برسلز میں، لیکن سفارت خانے کی تگ و دو کے باوجود صرف 12 لوگ آئے پاکستان کے خلاف مظاہروں میں۔ 12 انڈین، عرب سے زیادہ، 1.25 ارب 1.5 ارب کا ملک، لیکن صرف 12 لوگ آئے۔ تو یہ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یورپ برسل میں پکڑے جا چکے ہیں، یہ کس طریقے سے فیک پروپیگنڈا کرتے تھے اور کس طریقے سے سافٹ ویئر لے کے اور پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا تھا، جھوٹا پروپیگنڈا، وہ پکڑے گئے ہیں۔ دوسری جانب پاکستان کی طرف سے جو ڈوزیز بھیجے گئے ہیں، جو ثبوت دیے گئے ہیں یورپی یونین کو، اقوام متحدہ کو، برطانوی گورنمنٹ کو، وہ اتنے مضبوط ہیں کہ اب کاؤنٹر نیریٹو جانا شروع ہو گیا ہے۔ اب صرف انڈیا کا نیریٹو نہیں جاتا بلکہ پاکستان کی طرف سے کاؤنٹر نیریٹو جاتا ہے، اور اس میں سکھ بھی، اس میں عیسائی بھی، مسیحی برادری کے لوگ، اس میں دلت بھی، اس میں مسلمان بھی، تمام کے تمام اب انڈیا کو مختلف فورمز پہ چیلنج کرتے ہیں انڈین گورنمنٹ کو۔ اس میں ہوا یہ کہ مسلسل کئی جمعے ایسے ہیں جی، 5واں نہیں، 6ٹھا نہیں، بلکہ کئی جمعے ایسے ہو گئے ہیں، نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے مسلمان اکٹھے ہوتے ہیں اور بھارت میں، لیکن انتہا پسند ہندو جو ہیں وہ آ کے اس جمعے کی نماز کی جگہ کو خراب کرتے ہیں، وہاں پہ گوبر ڈال دیتے ہیں، اور اس کے بعد گوبر ڈالتے ہیں، پھر اس سے بھی باز نہیں آتے کیونکہ مسلمان جگہ بدل کے دوسری ساتھ جو خالی جگہ ہے وہاں پہ نماز جمعہ ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہاں پہ پھر جے شری رام اور بھارت ماتا کی جے کے نعرے لگائے جاتے ہیں، وہاں پہ ڈھول پیٹے جاتے ہیں باقاعدہ طور پہ، اور کوشش کی جاتی ہے کہ نماز جمعہ کے دوران مسلسل شور اور نعرے بازی کی جائے اور وہاں پہ لوگوں کو اپنا نماز جمعہ ادا نہ کرنے دی جائے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ سکھوں نے اپنے گردوارے پیش کر دیے، اور گردواروں کی جو کمیٹی ہے پورے پنجاب میں، ہریانہ میں، انہوں نے، اس کمیٹی نے فیصلہ کیا کہ مسلمانوں کو آفر کی کہ آپ جی ہر جمعے کو گردوارے ہمارے حاضر ہیں، آپ اپنی عبادات وہاں ادا کریں، نماز پڑھنی ہے نماز بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ ہو رہا ہے۔
اس لیے یہ ساری چیزیں اب رپورٹ ہو رہی ہیں، عالمی ذرائع ابلاغ رپورٹ کر رہے ہیں، تو انڈیا کے لیے کافی مصیبت، نریندر مودی کے لیے مصیبت ہے۔ ایک اور خبر لے لیں، اور وہ بھی ایک بھیانک رپورٹ ہے مودی سرکار کے بارے میں، اور وہ ہے حراستی مراکز انہوں نے بنائے تھے، اور حراستی مراکز میں قید رکھا جاتا تھا مقبوضہ وادی کے لوگوں کو۔ اب مقبوضہ وادی کے لوگوں کو زیر حراست ہی اب تک 1888 سرکاری اعداد و شمار کے مطابق افراد جو ہیں وہ موت کے منہ میں جا چکے ہیں، یعنی ماورائے عدالت قتل کیا جا چکا ہے 1888 افراد کو۔ اور یہ اس کے بعد ظاہر ہے یہ 1888 افراد جب قتل ہوئے تو اس پہ تحقیقات بھی ہوتی ہیں، انٹرنل تحقیقات ضرور ہوتی ہیں۔ 893 کیسز درج ہوئے، 893، لیکن صرف 358 پولیس افسران اور دیگر پولیس اہلکاروں کو باضابطہ ملزم قرار دیا گیا۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کے باوجود کہ بھارتی فورسز کو وہاں پہ کھلی چھٹی ہے، لیکن اتنا پریشر اور اتنی جانبدار تحقیقات کے باوجود 1888 افراد، بہت سارے واقعات چھپا دیے جاتے ہیں، لیکن 358 پولیس افسران اور پولیس اہلکار جو ہیں وہ اس میں ملوث پائے گئے اور ان کو ملزم قرار دیا گیا۔ لیکن صرف 26 پولیس اہلکاروں کو جی سزا ہوئی، قصوروار ٹھہرایا گیا، باقی کسی کو نہیں۔ تو یہ اعداد و شمار ہیں 2020 کے، کہ 2020 میں اب تک 76 افراد، اور یہ سب سے زیادہ جو ہے 15 حراستی اموات وزیر اعظم نریندر مودی کی اپنی ریاست گجرات میں ہوئے جی سب سے زیادہ، اور یہ نریندر مودی کی ریاست ہے، نریندر مودی کا علاقہ ہے، تو وہاں پہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ یہ اس طریقے سے جی مختلف اب تنظیمیں جو ہیں وہ میدان میں آ گئی ہیں، اور بھارت میں جو ماورائے عدالت قتل اور خاص طور پہ پولیس کی حراست میں قتل، حراستی مراکز میں قتل، یہ بڑھتے جا رہے ہیں، اور اب اس پہ عالمی انسانی حقوق کی جو تنظیمیں ہیں وہ بھی میدان میں ہیں، اور یہ ساری رپورٹس بھی یورپ میں، مغربی ذرائع ابلاغ میں رپورٹ ہو رہی ہے، اور اس میں بہت سارا کچھ چھپانے کے باوجود بہت کچھ ایسا ہے جو کہ چھپایا نہیں جا سکا۔ یہ تو ہیں ادروائز، یعنی کہ یہ کوئی مذہب کی بنیاد پہ نہیں، یہ عام وہاں پہ ایک روٹین بن چکی ہے کہ پولیس اٹھاتی ہے، اور یہ زیادہ تر لوگ وہ ہیں جو اقلیتوں سے متعلق ہیں۔ مقبوضہ وادی میں کیا ہو رہا ہے، گجرات میں الگ سے کیا ہوا، دلی میں فسادات تو اس میں کیا ہوا، یہ الگ نمبرز ہیں۔ یہ تو وہ ہیں جو خاموشی سے پولیس اٹھاتی ہے اور ان کو مار دیا جاتا ہے۔ تو یہ ساری صورتحال ہمارے سامنے ہے جی، اور اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ بھارت کی اس وقت کیا صورتحال ہے، اور بھارت کو، مودی سرکار کو جھوٹ چھپانے کے لیے کتنے جتن کرنے پڑ رہے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔